قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم أدلى دلوى قال بشرى هذا غلام وأسرى بضاعة والله عليم بما والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وشروا بثمن معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدہ جگ پروان آئے او بابا بی بی زہرا دا حسنین دا نام آئے او بابا بی بی زہرا دا حسنین دا نام آئے نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی ختیجہ آمنہ حوا آسیہ ختیجہ آمنہ حوا آسیہ انہاں دی پیشوا ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی نبی آسرا مریم بھی جان دیئے وہ جنو رب چاہے بتاوے جبریل بھی جس دے بوئے تے وہ بن
ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਨਬੀ ਆਸਰਾ ए कुल जहान का नबी दा आसरा है मां हुसैन दी नबी आसरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन लजपाल जिदा रखवाला है उनको ने मिटा वन वाला है लजपाल जिदा रखवाला है लजपाल जिदा रखवाला है उनको ने मिटा वन वाला है साडी उस सोने नाल लग गई 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 है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिन कराम, एक दफ़ा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपके शरई मसाइल और उनका हल लेकर हम हाजिर हैं। और रोज़ों के मसाइल पर गुफ्तगू चल रही थी और आज इसमें 2-3 उन्वानात पर हमारी गुफ्तगू होगी। पहली हमारा जो टॉपिक है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान का रोज़ा नहीं टूटेगा, तो इस पर हम कलाम कर लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि रोज़ा सिर्फ 3 चीज़ों से टूटेगा। 3 सुराखों के ज़रिए कोई भी चीज़ दाखिल बदन कर ली जाए उनसे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह कै से रोज़ा टूट जाता है और अपने ऊपर किसी भी तरीके से गुस्ल लाजिम कर लिया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें जिक्र करते हैं जिनसे इंसान का रोज़ा नहीं टूटता। उनमें से पहली ये है कि कान में अगर दवाई डाल दी या कोई पानी चला गया या तेल वगैरह लगा लिया, इस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता। बाद लोगों को ये भी खदशा होता है कि शायद तेल लगा ले या कंघी करने की वजह से इंसान का रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है। कान में अगर दवाई डाल ली, तेल चला गया या फिर पानी चला गया तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। वजह इसकी ये है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कान और हल्क के दरमियान कोई सुराख नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, इसलिए अगर दवा ये पानी चला भी जाता है तो वो कान के अंदर से होता हुआ हल्क में नहीं जाएगा बल्कि यही रहेगा और फिर वो उसको निकालना मुमकिन है। लेकिन ये जो 3 सुराख है इनके ज़रिए जो पानी है वो लाजमी तौर पर हल्क के अंदर चला जाता है, लिहाजा इंसान का रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन है, गाड़ियाँ चलती हैं, उनका धुआं है, तो अगर एक शख्स गुजर रहा है और गाड़ी का धुआं इंसान के इरादे के बगैर, यानी उसका इरादा नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा धुआं है, वो अंदर चला जाता है, तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ ख़ास तौर पर जो चक्की में काम करने वाला शख्स है, वो जो
گندم پیستا ہے اس صورت میں اس کے ذرات اڑتے ہیں، اور اڑ کے بعض اوقات وہ ذرات انسان کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ چونکہ ایک مجبوری والی صورت ہے، لہذا اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بے خیالی میں، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نے اپنی زوجہ کو محض ٹچ کر لیا، تو کیا اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیے کہ محض ٹچ کرنے سے یا بوسو کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ تبھی ٹوٹے گا کہ اگر یہ چیزیں کرتے ہوئے انسان پر غسل لازم ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، محض ہاتھ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دیکھیے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اچانک بیماری بڑھ جاتی ہے اور ان کو ڈرپ لگانی پڑ جاتی ہے، تو ڈرپ کا اصول یہ ہے، ڈرپ لگانے یا انجیکشن لگانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں ڈرپ لگائی یا انجیکشن لگایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض علماء اس پر ہے کہ اگر انجیکشن لگا لیا یا ڈرپ لگائی اور اس میں نیت طاقت کی نہیں تھی، یعنی طاقت والی کوئی ڈرپ یا انجیکشن نہ لگوایا، ویسے ہی کوئی بیماری ہو گئی، اچانک بیماری ہو گئی، اس کے لیے اگر انجیکشن لگوایا یا ڈرپ لگائی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہمارے فقہا نے یہ ایک مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کا شوہر بڑا بد مزاج ہے اور کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو مارتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے، اب ایسی صورت میں اگر عورت صرف اس چیز کو چکھ لیتی ہے، اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر لگا کر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ محسوس ہوا اور اس کو پھینک دیا، پورا حلق میں نہ لے کے گئی، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جیسے خون ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، تو حالت روزہ میں اگر کسی نے خون ڈونیٹ کر دیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح حالت روزہ میں اگر کسی نے حجامہ وغیرہ کروا لیا اور حجامے سے خون نکلتا ہے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان نے روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی یا اپنی زوجہ کے قریب چلا گیا، اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بعض صورتوں میں کفارہ لازم ہوگا اور بعض صورتوں میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ایک موٹا سا اصول یہ ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا اور روزہ توڑنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ بھی تھا اور وہ چیز جو تھی وہ لذت والی تھی، یہ تین صورتیں پائی جائیں تو بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ایک، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ تھا، نافرمانی کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ بعض اوقات حالت مجبوری بن جاتی ہے روزہ توڑنے کی، یعنی بھوک پیاس بہت زیادہ لگ گئی، اس بنیاد پر اس نے روزہ توڑا تو پھر قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ کفارے کی صورت میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس نے نافرمانی کا، گناہ کا ارادہ کیا، اور تیسری جو چیز ہے کہ اس نے ایسی چیز کھائی جو لذت والی ہے یا پی لی، تو ان صورتوں میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ اس نے روزہ تو جان بوجھ کر توڑا لیکن اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، تب بھی قضا ہوگی، یا جان بوجھ کر توڑا، نافرمانی کا ارادہ تھا لیکن وہ جو چیز تھی وہ لذت والی نہیں تھی، مثلا ایک مٹھی بھر نمک عمومی طور پر لذت کے لیے نہیں کوئی کھاتا، تو اس طرح یا مٹی وغیرہ کھا لی، اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو کفارے کے لازم ہونے کے لیے جرم کامل ہونا چاہیے، تب ہی کفارہ لازم ہوگا، اور اگر جرم کامل نہ ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نے نیت رات سے کی ہو۔
اگر کوئی صبح سحری کے وقت اٹھ کر نیت کرتا ہے تو پھر اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے 3 کفارے بیان کیے ہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 3 کفارے بیان کیے۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا۔ آج کے دور میں چونکہ غلام میسر نہیں ہے لہذا اب دوسرا یا تیسرا کفارہ دیں گے۔ نمبر 2 60 روزے لگاتار رکھے جائیں اور اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، لہذا اگر ایک دن کا بھی گیپ ہو گیا تو پھر دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور نمبر 3 ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ تو یہ کفارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ان سوالات کے انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، نعت شریف کی چند اشعار پھر۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، پنج تن کے گرانے کی کیا بات ہے، پنج تن کے گرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور پھول میں مسکراہٹے ہیں اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹے ہیں اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹے ہیں اپنی جگہ، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور کتنے نانے بھی ہیں
کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کی خوش قسمتی کہ آج ہم مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی کانفرنس، آپ کا ذکر، آپ کی تعلیمات اور آپ نے کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کی، اس کا ذکر کرنے آج کی محفل میں حاضر ہیں۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تو آج ان کی یاد سے، کیونکہ آج تیسری رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہماری رمضان کی تیسری رمضان کے آغاز میں ہی ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ آج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کی تعلیمات کو سنیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں اور آپ کی تعلیمات سے سیکھیں۔ میرے بھائیوں، آپ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر کرنا برکت ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لے جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے۔ اور یہاں یہ میں بات آپ سب کو فکر دلانے کے لیے، ایک سوچ دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ وہ وقت، وہ دور جہالت کو یاد کریں کہ اس وقت خواتین کی کوئی عزت نہ تھی، اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی پروٹیکشن اور ان کے رائٹس اور یہ سمجھایا کہ بچیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام، اور ہمیں یہ تبلیغ اور ہمیں یہ درس دیا کہ خواتین جو ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ ان کی عزت، معاشرے میں ان کے حقوق ان کو دینا، تو یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا استقبال فرماتے اور آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے استقبال میں آپ کھڑی ہو جاتی. تو میرے بھائیوں، یہ وہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی کے ساتھ تھا. یہ وہ محبت ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے اور دین حق کو بچانے کے لیے جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میرے بھائیوں، یہاں میں ایک خاص بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت بی بی فاطمہ آپ سلام اللہ علیہ آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے 3 نسبتوں سے، جو تینوں نسبتیں اکٹھی کسی اور کو حاصل نہیں. ایک سب سے پہلے کہ آپ تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. دوسری نسبت آپ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں. تیسری نسبت اور خصوصیت کہ آپ حسنین کریمین کی والدہ ہیں. تو یہ نسبت، یہ تینوں خصوصیات اور کسی کو اکٹھی حاصل نہیں. تو میرے بھائیوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آج ان کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، اور جو لوگ براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ سب بھی خوش نصیب ہیں. میری یہ دعا ہے اللہ پاک اس محفل کی برکت کے توفیل اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کی مشکلوں کو آسان فرمائے. انشاءاللہ آج ہم ایک خاص وظیفہ بھی دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو عنایت فرمایا محفل کے آخر میں. تو میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور میرے بھائیوں، ہم اگر حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں اس دور میں تھیں وہ بہت سخت مشکلات تھی کہ جب اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا. اس دور میں بھی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے انہی کی فرما برداری میں، انہی کی اطاعت میں اپنا شب و روز گزارا. اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تمام مشکلات جو اسلام کی ابتدا میں تھی، وہ تمام تکلیفیں، وہ تمام غزوات، وہ سوشل بائیکاٹ، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو مشرکین کا سلوک تھا، اس تمام میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ نے بڑے ہی صبر سے، بڑے ہی بہادری سے، بڑے ہی استقامت سے، بڑے ہی شجاعت سے آپ نے ہر فیصلہ کیا. اور آپ کی شخصیت بے مثال ہے. بطور بیٹی آپ کی شخصیت، آپ کا کردار بے مثال ہے. بطور زوجہ آپ کا کردار بے مثال ہے. بطور والدہ آپ کا کردار بے مثال ہے. بطور رہنما جو خواتین کی آپ نے اصلاح کی، ان کی تربیت فرمائی، جو ان کو نصیحتیں فرمائی، آپ کا کردار بے مثال ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم وہ سب ڈسکس کریں گے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، بالخصوص خواتین کو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران دین و ملت، حضرت علی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ اس چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین، آپ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔ یہ امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں حدیث پاک جو میں بطور تحفہ آج آپ سب کو دے رہا ہوں، وہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو عنایت فرمایا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ مجھے ایک غلام، ایک خادمہ آپ ان سے مانگتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ فرمایا کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سب بھی اگر یہ عمل کریں، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، تو یقیناً اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ برادران دین و ملت، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روز محشر ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ یعنی آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ روز محشر بھی آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ جب آپ تشریف لے کے آ رہی ہوں گی تو تمام لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ اور تاریخ بغدادی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ برادران دین و ملت، ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتے بھی جن کی حیا کرتے تھے، ان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو خواتین کی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا مقام، جن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی مسند سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور برادران دین و ملت، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا جو زندگی کے معمولات تھے، اس میں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ بھی لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ لوگوں کے لیے آپ ان کی مشکلوں کو، ان کی تکلیفوں کو سنا کرتی تھی اور ان کی رہنمائی کیا کرتی تھی۔ برادران دین و ملت، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی ہی طویل ہے، میں صرف آپ کو اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، آپ زار و قطار رونا شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی
آہستہ سے کچھ کہا تو آپ سلام اللہ علیہ مسکرانے لگیں، ہنسنے لگیں، خوش ہو گئیں۔ تو برادران دین و ملت، حدیث شریف میں آگے پھر لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی تو اس پہلی بات میں آپ نے فرمایا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے وصال کا بتایا، اور پھر آگے مزید حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو آگے صبر کرنے کا کہا کہ بیٹی صبر کرنا، اور یہ تمام بات سن کے آپ زارو قطار رونا شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں جو سرگوشی فرمائی، وہ آپ سلام اللہ علیہ کو خوشخبری عنایت فرمائی کہ آپ جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی مفہوم آتا ہے۔ تو برادران دین و ملت، وہ ہستی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ ہستی جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور برادران دین و ملت، امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے اس حدیث پاک کو لکھا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو پہلے زمین پر کبھی نہ اترا، اپنے پروردگار سے اجازت طلب کر کے مجھ سے سلام کرنے کی خواہش، اور اس کے بعد مجھے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے امتحان عشق کو اس طرح سے نبھایا کہ جانیں بھی اس طرح سے نچھاور فرمائی، اور نہ صرف خود جانیں نچھاور فرمائی بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے کنبے کو بھی قربان کرا دیا۔ تو برادران دین و ملت، اسی طرح سے حدیث پاک جو بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو لکھا۔ میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے وابستہ رہو گے، انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہیں۔ پہلی اللہ پاک کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز محشر، حوض کوثر پر یہ دونوں آئیں گے۔ تو برادران دین و ملت، آگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، یعنی کس طرح سے ان کی اطاعت کرتے ہو، انہیں تھامے رکھتے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو۔ آج ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں یا صرف گھر میں الماریوں کے اوپر سجا کے رکھا ہوا ہے؟ اور دوسری جو حدیث پاک سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، ان کی تعلیمات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ان سے کس طرح سے وابستہ ہیں، ان سے کس طرح سے محبت کر رہے ہیں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ برادران دین و ملت، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ
کی جماعت تو ہے ہی پنجتن پاک کی غلامی کی جماعت، پنجتن پاک کی فرما برداری کی جماعت، حسنین کریمین کی غلامی کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت تو ہے ہی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے۔ اولیاء اللہ نے تو جہاں لوگوں کو اللہ کا ذاکر بنایا، لوگوں کو جہاں صابر بنایا، صبر کرنے کی تلقین دی، وہاں اہل بیت کی محبت اور حسنین کریمین کی محبت کا پیغام دیا۔ برادران دین و ملت، اسی طرح سے بخاری شریف میں حدیث پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات آپ کے متعلق بے شمار موجود ہیں، جہاں آپ کے مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کے فضائل، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ اور دیگر احادیث کتب میں امام مسلم نے بھی، امام ترمذی نے ابن ماجہ میں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتب میں اہل بیت کا ذکر کیا۔ اب آخری پہلو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ہماری خواتین کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، ایک جو سب سے پہلے میں نے سمجھایا کہ آپ کا شب و روز عبادت میں گزرتا، مشکل حالات میں بھی آپ نے صبر کیا، مشکل وقت میں بھی آپ نے صبر اور استقامت کیا، چاہے وہ غزوات تھے، چاہے وہ سوشل بائیکاٹ تھا، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف کانسپریسیز تھی، ہر کانسپریسی میں آپ نے جہاں صبر کیا وہاں شجاعت اور استقامت کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ اور غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک زخمی ہوا، آپ کے سر مبارک زخمی ہوا، اور آپ کا چہرہ مبارک خون سے بھرا ہوا تھا، تو اس وقت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ڈھال میں بار بار جاتے، پانی بھر کے لاتے، پھر جاتے، پانی بھر کے لاتے اپنی ڈھال میں، اور سیدہ کائنات آپ سلام اللہ علیہ، آپ اس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ ان کا چہرہ مبارک صاف کرتی، خون صاف کرتی، اور پھر مزید حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانی سے زخم جو ہے وہ زخم بھر نہیں رہا، مزید خون نکل رہا ہے، تو آپ سلام اللہ علیہ نے کوئی کپڑا یا کوئی بوری نما کوئی چٹائی کو آپ نے جلایا، اور اس کپڑے کی اس کی راکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پہ لگائی، جس سے آپ کا زخم سے خون نکلنا بند ہوا۔ تو یہاں ہم یہ پہلو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا کام جہاں خود کر رہی ہیں، وہاں آپ غزوات میں بھی شامل ہیں، آپ کی شجاعت بھی دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کی تربیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسنین کریمین کی کس طرح سے تربیت فرمائی، کس طرح سے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل حالات میں، مشکل وقتوں میں ساتھ دیا، اور بڑی ہی کم سن عمر میں، بڑی چھوٹی عمر میں ساتھ دیا۔ اس کے بعد پھر اپنے خامند شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ساتھ دیا، پھر اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہر پہلو آپ کا بے مثال ہے، اور حضرت شیخ سعدی شیرازی آپ اسی وجہ سے اہل بیت کا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور آپ کے شہزادوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعائیہ کلمات آپ پڑھتے ہیں: الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ برقول ایما کنی خاتمہ، کہ میرا ایمان خاتمہ بالایمان فرمائے، اور
پھر اس کے بعد جو الفاظ کہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑے ہی خاص ہیں کہ آل رسول کا وسیلہ آپ نے پیش کیا کہ میری دعا قبول ہے یا رد کرتے ہیں اے خدا، لیکن میں آل رسول کے دامن پکڑے ہوئے ہوں۔ تو برادران دین و ملت، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقو اما کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ برادران دین و ملت یہ وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ الہی میں تیری بارگاہ میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ان کے بیٹوں کا وسیلہ سے دعا مانگ رہا ہوں، ایمان پر میرا خاتمہ فرمانا اور میری دعا کو قبول یا رد کرنا۔ بس میں آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں، ان کے دامن کو میں نے پکڑا ہوا ہے، یہی انہوں نے وسیلہ پیش کیا۔ اور برادران دین و ملت اسی طرح سے یہ دعائیہ کلمات جو ہم اکثر اپنی محافل میں پڑھتے ہیں، لی خمسۃ الطفی بہا ہر رلو با خاتمہ، یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو برادران دین و ملت ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم وہ وسیلہ پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پنجتن پاک کا، اہل بیت کا۔ اور برادران دین و ملت یہاں میں آخری بات کرنا چاہوں گا جو قرآن کریم کا میں ریفرنس دینا چاہوں گا، سورہ آل عمران میں ذکر ہے۔ اور اگر آپ اس صورت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی تاریخ اور پس منظر دیکھیں کہ جب ایک عیسائیوں کا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ سے بحث کرنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بغیر والد کے، بن باپ کے پیدا ہوئے، یقیناً ایسے خدا کا بیٹا ہی پیدا ہو سکتا ہے، اور تو ایسے کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے وہ حکمت دنائی والا جواب دیا کہ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بنیاد پہ انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت بی بی حوا آپ کو کیا کہو گے؟ وہ تو بن باپ اور بن والدہ کے ہیں۔ اس پہ وہ نجران کے عیسائی وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، بد کلامی پہ اتر آئے اور بد زبانی پہ اتر آئے، بد اخلاقی پہ اتر آئے۔ اور اس پہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ایک میدان میں تشریف لے آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، آپ خود ایک جگہ پہ تشریف لے آئیں، اپنی بیٹی کو، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ۔ اور برادران دین و ملت، پنجتن پاک کا گھرانہ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ فتح ہے جو پنجتن پاک کے گھرانے نے بغیر تلواروں سے، جو مسلمانوں نے بغیر تلوار، بغیر ہتھیار کے جیتی۔ تو برادران دین و ملت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آپ علیہ السلام جب اور آپ کے ساتھ چادر تطہیر اوڑے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان نجران کی طرف جا رہی ہیں، اور
دور سے جب وہ پادری دیکھتے ہیں، ان کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، تم لوگ ان سے ہرگز مقابلہ نہ کرو، ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرو، ان سے ہرگز بحث نہ کرو، اللہ پاک ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ان پہاڑوں کے رخ تو بدل سکتا ہے لیکن ان نورانی ہستیوں کے، ان نورانی چہروں کے دعا رد نہیں فرمائے گا۔ اور یہ وہ فتح تھی مسلمانوں کی جو بغیر ہتھیار کی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو پہلو بھی دیکھیں مخدومہ کائنات کے، آپ کی ریاضت دیکھیں، آپ کی عبادت دیکھیں، آپ کی شخصیت کی شجاعت دیکھیں، آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ کا صبر دیکھیں، آپ کی استقامت دیکھیں، آپ کی بہادری دیکھیں، ہر پہلو آپ کا بے مثال تھا، اور ہر پہلو میں آپ نے وہ مثال قائم کی خواتین کے لیے کہ آج اگر ہماری خواتین ان تعلیمات کو اپنائیں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی چینج آ سکتی ہے۔ اور جو آج مسلمانوں میں بالخصوص ہسبینڈ اور وائف کے آپس میں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے کے، طلاق کے، جو آج ایک بہن کے اور بھائی کی آپس میں لڑائی ہے، جو آج ایک بیٹی کی اپنے والدین سے نافرمانی ہے، یہ تمام پہلو ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیاں اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے والدین کی مرضی کے خلاف، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ پڑھائی کے معاملات ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، تو سب سے پہلے وہ آج اپنے والدین کی دل آزاری کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آج ان تعلیمات کو اپنانا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس چند ہی منٹ رہ گئے ہیں تو دعا کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دعا سے قبل ایک نعت پاک، اس کے بعد تمام احباب مل کے سلام پڑھیں گے اور پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آج جو ہم نے آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے عورتوں کو، بچیوں کو وہ حقوق دیے، وہ رائٹس دیے، وہ عزت دی، وہ احترام دیا، وہ پروٹیکشن دی جو اس سے پہلے معاشرے میں کبھی نہ تھے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، المختصر وہ جو میں نے حدیث کے ریفرنسز کوٹ کیے، جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور اس حدیث میں، ان احادیث میں یہی ہمیں سبق ملا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر شعبے میں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے، چاہے وہ وومن رائٹس کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کردار ہے، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ والدہ کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ وائف کی حیثیت سے ہے، آپ نے ہر کردار میں ایک مثال قائم کی۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو آج ہمارا معاشرہ ایک فلاح کی طرف جائے گا، اور یہ لڑائی جھگڑے
یہ گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں گی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ نعت کے چند اشعار، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ سمجھتے ہیں پہلے بیت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سردار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ زہرا پر بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پر بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں نیاز سلام ہو، زینب کی بارگاہ میں نیاز سلام ہو، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام وہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ارشاد جاڑ والیا السلام کدی خالی نہ موڑن والیا دست بستہ ہے کھڑے ہم کا جی حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دعا کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ کے دلوں میں جو حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، جس مقصد کے لیے آپ محفل میں موجود ہیں، وہ اپنے دل میں رکھیں اور میرے ساتھ مل کے دعا فرمائیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یا رحمان و رحیم، یا وہاب و رزاق، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے. اے مالک سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما. یا اللہ جو دانستہ غیر دانستہ گناہ ہوئے ان کو معاف فرما. یا اللہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فضل و کرم والا مہینہ ہے. اے اللہ اس پہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما، کرم فرما. تمام بیماریوں، تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں، تمام دکھوں سے محفوظ فرما. خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، کرم فرما. یا اللہ یا رحمان و رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی فرما برداری نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام نیک حاجات کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمان و رحیم، حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں ان حاجات کو قبول فرما.
یا اللہ جتنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اہل محلہ، عقیدت مند مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، مومنین مومنات رخصت ہوئے، یا اللہ جتنے شہید ہوئے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، یا اللہ یا رحمان و رحیم جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، فردن فردن سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب پہ رحم فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچا۔ یا اللہ امریکہ میں مسلمان پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، یا اللہ انگلینڈ میں پریشان ہیں، یا اللہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ پہ یا اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے، سعودی عرب میں، دبئی میں، یا اللہ انڈیا میں، اے مالک جہاں جہاں یا اللہ یہ موذی وبا ہے، اے مالک تمام انسانیت کو بچا، تمام انسانیت کو بچا، یا اللہ اٹلی میں، فرانس میں، دیگر کینیڈا میں، جن جن ممالک میں یا اللہ یہ وبا ہے، اے مالک تو بہتر جانتا ہے، سب کی حفاظت فرما، سب کو بچا، یا اللہ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں رہ رہے ہیں آپس میں اتفاق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی فرما برداری نصیب فرما، ان کی غلامی کی برکت کے طفیل دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، کامیابیاں عطا فرما، یا وہاب و رزاق اے رزق عطا فرمانے والے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اس نیک مہینے میں سب کے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ یا رحمان و رحیم ہر فرض نماز کے بدلے یا اللہ کئی گنا زیادہ اضافہ عطا فرما، ہر عمل کے بدلے یا اللہ 70 گنا سے لے کے 700 گنا زیادہ اضافہ عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے تیری راہ میں خرچ کیا، اے مالک جنہوں نے تیری راہ میں تیری رضا کی خاطر خرچ کیا، اے مالک ان کی تمام خدمات کو قبول فرما، جو غربا و مساکین کی خدمت کی ان کو قبول فرما، یا اللہ دربار شریف کے جتنے متعلقین ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں یا اللہ لنگر شریف کا رمضان کا اہتمام کیا، لوگوں میں راشن تقسیم کیا، یا اللہ دربار شریف کے مدارس مساجد میں جنہوں نے یا اللہ جس طرح سے خدمت کی، اے مالک جنہوں نے لنگر شریف کی خدمت کی تمام کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ یہ تیری رضا کی خاطر تیرے گھر میں یا اللہ انہوں نے حصہ ڈالا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلوں میں حصہ ڈالا، اے مالک ان کو برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں کئی 100 گنا زیادہ اضافہ عطا فرما، یا رحمان و رحیم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ جن جن احباب کے دلوں میں جو حاجات ہیں سب کو نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، جس طرح سے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ کو درود شریف کی برکت سے شفا عطا فرمائی، حاضرین میں سے جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جس طرح سے صحابہ کرام کی دعائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سنتا تھا، قبول فرماتا تھا، اے مالک آج ہم بھی وہی وسیلہ پیش کر رہے ہیں، وہی وسیلہ پیش کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، اے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ تمام طلباء کو یا اللہ امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرما، زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔